आज हम बात करेंगे उस मुल्क की जो अपने दोस्तों और दुश्मनों दोनों की आंखों में धूल झोंक कर दहाइयों तक खामोशी से अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाता रहा। उस मुल्क पर उसके एटमी प्रोग्राम की वजह से पाबंदियां भी लगी और उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम के शफाफ ना होने की वजह से उसके अपने इत्तेहादी मुल्कों ने उसके साथ ताउन से हाथ खींच लिया, लेकिन कोई उसे रोक नहीं सका। उस मुल्क ने जौहरी तवानाई के आलमी इदारे को भी कभी अपनी तनसीबात तक रसाई नहीं दी, लेकिन उसके बावजूद उसके जौहरी प्रोग्राम पर कोई सवाल नहीं उठाता। इस मुल्क को 8वें न्यूक्लियर पावर का अनडिक्लेयर्ड स्टेटस हासिल है और ये मुल्क अब न सिर्फ बवांगे दौहल ये कहता है कि वो खित्ते के किसी और मुल्क को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देगा, बल्कि वो दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 रियासतों की जौहरी तनसीबात पर सिर्फ इस खौफ की वजह से हमले किए कि कहीं वो एटमी हथियार न बना लें। आज हम बात करेंगे मशरक़ वस्ता के थानेदार इसराइल की, जिसका एटमी प्रोग्राम आज भी एक राज है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसराइल ने एटमी प्रोग्राम कब और कैसे शुरू किया, किस मुल्क ने उसकी खुफिया और किसने एलानिया मदद की, इसराइल ने अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा को कैसे चकमा दिया और इसराइल के एटमी हथियारों का ज़ख़ीरा दुनिया और खित्ते के लिए क्या मानी रखता है। अगर आप इसराइल ईरान की हालिया लड़ाई, मशरक़ वस्ता की सियासत, एटमी हथियारों और आलमी ताकतों के दोहरे मयार के बारे में दिलचस्पी रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस हकीकत के बावजूद कि ईरान मुसलसल कहता आ रहा है कि उसका जौहरी प्रोग्राम खालिसतन पुरअमन है और वो जौहरी हथियार नहीं बना रहा, और बावजूद इस हकीकत के कि जौहरी तवानाई की बैनुल अक़वामी एजेंसी और ख़ुद अमरीकी इंटेलिजेंस के मुताबिक ऐसे शवाहिद दस्तयाब नहीं कि ईरान एटम बम बनाने की कोशिशें कर रहा है, पहले इसराइल और फिर अमेरिका ने ईरान के एटमी प्रोग्राम को ख़तरा करार देकर उस पर हमले किए हैं। हम कई बरसों से मुतवातिर ये सुनते आए हैं कि ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, और ये मौक़िफ़ सिर्फ अमेरिका, इसराइल और उसके इत्तेहादियों का ही नहीं बल्कि ख़ुद ईरान के तमाम दोस्त, इत्तेहादी और पड़ोसी ममालिक भी मुत्तफ़िक़ हैं कि तेहरान को जौहरी हथियार नहीं बनाने चाहिए। मगर आयरनी यह है कि इस तनाज़े के दौरान ईरान के दोस्त या दुश्मन किसी मुल्क ने भी ये सवाल या एतराज़ नहीं किया कि ईरान के एटमी प्रोग्राम पर सबसे ज़्यादा वावेला मचाने वाला इसराइल खुद किस अथॉरिटी के तहत जौहरी प्रोग्राम चला रहा है और उसे क्यों जौहरी हथियार रखने, बनाने और उनमें इजाफा करने की इजाज़त हासिल है। अगर ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर तशवीश को दुरुस्त मान भी लिया जाए तो इस दोहरी आलमी मयार का क्या करें जिसने इसराइल के जौहरी प्रोग्राम पर आंखें बंद कर रखी हैं। सन 1948 में इसराइल के क़याम और फ़ौरन ही अरब मुल्कों के साथ जंग के बाद इसराइली क़यादत इस बात पर कायल हो गई थी कि उस नौज़ायदा मुल्क को अपना वजूद बरकरार रखने के लिए खुफिया एटमी प्रोग्राम की ज़रूरत है। इसराइल के पहले वज़ीर आज़म डेविड बिन गौरियन ने एटमी हथियार बनाने को एक कौमी ज़रूरत करार दिया था। ये वो वक्त था जब दुनिया भर के यहूदियों के जहनों में चंद साल कबल ही नाजी जर्मनी के हाथों होने वाले कत्लेआम की याद ताज़ा थी। रिकॉर्ड के मुताबिक बिन गौरियन ऑब्सेशन की हद तक एटमी हथियारों के हुसूल में इंटरेस्टेड थे, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि एटम बम यहूदियों को दोबारा होलोकॉस्ट जैसे किसी अलमिए से बचा सकता है। सन 1952 में इसराइल में एटॉमिक एनर्जी कमीशन बना, जिसके पहले सरबराह डॉक्टर अर्नेस्ट बर्गमैन ने फ़ख्र से यह ऐलान किया था कि इसराइल का एटम बम ये यकीनी बनाएगा कि हम यानी यहूदी दोबारा कभी भेड़ बकरियों की तरह ज़िबा ना किए जाएं। कई बरस तक जारी रहने वाले फील्ड वर्क और रिसर्च के बाद इसराइल ने 1958 में अपने जनूबी सहराए नक़ब में डेमोना नामी कस्बे के नज़दीक एक खुफिया न्यूक्लियर प्लांट बनाना शुरू किया। यही प्लांट बाद में इसराइल के जौहरी हथियार तैयार करने का मरकज़ बना। इब्तिदा में इस न्यूक्लियर प्लांट के क़याम में इसराइल को फ्रांस की खुफिया मदद हासिल थी। डी क्लासिफाइड रिकॉर्ड के मुताबिक फ्रेंच और इसराइली साइंसदानों के दरमियान न्यूक्लियर फील्ड में ताउन 1949 में ही शुरू हो गया था और इसराइली साइंसदानों को फ्रांस के जौहरी तजुर्बात से मुताल्लिक़ डेटा तक मुकम्मल रसाई दे दी गई थी। सन 1956 में सुइस कैनाल क्राइसिस इसराइल के एटमी प्रोग्राम के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस क्राइसिस का आगाज़ मिस्र की जानिब से नहर सुइस को पौमियाने से हुआ था, जो इससे पहले मिस्र की हुदूद में होने के बावजूद एक आज़ाद कंपनी ऑपरेट करती थी, जिसके ज़्यादातर शेयर्स बरतानवी और फ्रांसीसी इन्वेस्टर्स के पास थे। मिस्र के इक़दाम के बाद जवाबन बरतानिया और फ्रांस ने इसराइल की मदद से उस पर हमला कर दिया। इस जंग में साथ देने की शर्त पर फ्रांस ने इसराइल को एक बड़ा एटमी रिएक्टर देने की पेशकश की, जो इसराइल ने खुशी खुशी कबूल कर ली। लेकिन बददियानती ये थी कि फ्रांस ने दुनिया को ये बताया कि वो इसराइल को समंदरी पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने और उससे बिजली बनाने के लिए एक छोटा रिएक्टर दे रहा है। लेकिन पेरिस ने असल में जो रिएक्टर इसराइल को फराहम किया वो बयान करदा रिएक्टर से 2 से 3 गुना बड़ा था, जिससे एटम बम बनाने के लिए प्लूटोनियम अफज़ूदा किया जा सकता था। ये रिएक्टर इसराइल को मिलने के अगले ही साल फ्रांस में चार्ल्स डी गॉल सदर बन गए, जिन्हें इसराइल की नीयत पर शक था।
ڈیگال نے اسرائیل سے عالمی معائنہ کاروں کو اپنی جوہری تنصیبات تک رسائی دینے کا مطالبہ کیا اور ایسا نہ کرنے کی صورت میں اسرائیل کو یورینیم کی فراہمی بند کرنے کی دھمکی دے دی۔ گو کہ بعد میں طویل مذاکرات کے بعد فرانس اسرائیل کے ایٹمی پروگرام کے لیے اپنی مدد جاری رکھنے پر آمادہ ہو گیا اور یہ مدد 1966 تک جاری رہی، لیکن فرانس نے اسرائیل کو یورینیم کی سپلائی 1963 میں بند کر دی تھی۔ ایٹمی ری ایکٹر کے لیے فیول کی فراہمی بند ہونے کے بعد اسرائیل نے اس عرصے کے دوران ارجنٹائن اور افریقہ میں مائننگ کرنے والی ایک فرانسیسی کمپنی سے یورینیم کا حصول جاری رکھا۔ اس عرصے کے دوران برطانیہ اور ناروے بھی مختلف طریقوں سے اسرائیل کے ایٹمی پروگرام کی مدد کرتے رہے۔ کئی دہائیوں بعد سن 2005 میں بی بی سی نے اس دور کی انتہائی خفیہ سرکاری دستاویزات کی روشنی میں دعویٰ کیا کہ ڈیمونا کے پلانٹ کے لیے ابتدائی برسوں میں برطانیہ نے بھی اسرائیل کو ضروری ایندھن اور دیگر ممنوعہ مواد فراہم کیا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اسرائیل وہ تمام مواد ایٹم بم بنانے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو ری ایکٹر افزودہ کرنا، یورینیم اور اسی طرح کی نیوکلیر ٹرمینالوجیز سمجھ نہیں آ رہی تو آپ اوپر اس ویڈیو پر کلک کر کے یہ سب ٹرم بہت آسان الفاظ میں سمجھ سکتے ہیں۔ ڈیمونا کا ایٹمی پلانٹ 1962 تک پوری طرح فنکشنل ہو چکا تھا اور اس پلانٹ کے لیے غیر قانونی ذرائع سے یورینیم کے حصول کی اسرائیلی کوششیں امریکیوں کو پریشان کر رہی تھیں۔ اس عرصے میں امریکہ میں صدر جان ایف کینیڈی اقتدار میں آ چکے تھے اور انہیں اسرائیل کے ایٹمی پروگرام پر شدید تحفظات تھے۔ صدر کینیڈی اور اسرائیل کے اس وقت کے وزیر اعظم بن گورین اور پھر ان کے جانشین لیوی ایشکول کے درمیان کئی ماہ تک اس معاملے پر محاذ آرائی جاری رہی۔ کینیڈی اسرائیل سے مطالبہ کر رہے تھے کہ وہ سال میں کم از کم 2 دفعہ امریکی انسپیکٹرز کو ڈیمونا کے ایٹمی پلانٹ کے تمام حصوں اور آپریشنز تک مکمل رسائی دے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ وہ ایٹمی ہتھیار نہیں بنا رہا۔ صدر کینیڈی نے بن گورین کے نام بھیجے گئے پیغام میں تو یہ تک دھمکی دے دی تھی کہ اگر امریکہ کو ڈیمونا کے متعلق درست معلومات فراہم نہ کی گئیں تو اسرائیل اور اس کی حمایت کے لیے امریکی کمٹمنٹ شدید متاثر ہوگی۔ اسرائیل اور امریکہ کی یہ محاذ آرائی سفارتی سطح پر جاری تھی اور اس کے بارے میں عوام اور میڈیا کو زیادہ علم ہی نہیں تھا۔ کئی دہائیوں بعد ڈی کلاسیفائیڈ ہونے والی سرکاری دستاویزات اور اس دور کے آفیشلز کے انٹرویوز سے پتہ چلا کہ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان یہ سفارتی محاذ آرائی اس حد تک شدید ہو گئی تھی کہ بعض اسرائیلی حکام کو یہ خدشہ لاحق ہونے لگا تھا کہ شاید صدر کینیڈی امریکی فوج کے چھاتہ بردار دستوں کو ڈیمونا میں آپریشن کا حکم دے دیں گے۔ امریکہ کے سخت دباؤ پر آخر کار اسرائیل نے ہار مان لی اور امریکی انسپیکٹرز کو ڈیمونا کے ایٹمی پلانٹ کے ریگولر انسپیکشنز کی اجازت دے دی۔ لیکن پھر خدا کا کرنا یہ ہوا کہ اسرائیل کے ایٹمی پروگرام پر پابندی لگانے والے صدر جان ایف کینیڈی کو 1963 میں قتل کر دیا گیا۔ امریکی انسپیکٹرز کے ڈیمونا کے وزٹ 1969 تک جاری رہے، لیکن کینیڈی کے قتل کے بعد ایک تو ان وزٹس میں وہ سختی نہیں برتی گئی جو کینیڈی چاہتے تھے، دوسرا اسرائیل نے یہاں بھی اپنی روایتی چالاکی اور دھوکہ دہی کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ اسرائیل نے امریکی انسپیکٹرز کو دھوکہ دینے کے لیے ڈیمونا کے مرکز میں نہ صرف ایک جعلی کنٹرول روم بنایا بلکہ امریکی انسپیکٹر کے وزٹس کے دوران بار بار مرکز کے مختلف حساسیت سے سیفٹی ریزنز کی بنیاد پر بند کرتا رہا۔ سن 1964 سے 1969 تک امریکی انسپیکٹرز باقاعدگی سے ڈیمونا آتے رہے، لیکن وہ اسرائیل کے حقیقی ایٹمی پروگرام کی جھلک بھی نہ دیکھ سکے۔ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ ڈیمونا کے ایٹمی پلانٹ فعال ہونے کے چند ہی برس بعد اسرائیل 1966 تک اپنا پہلا ایٹم بم بنا بھی چکا تھا۔ سن 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کے دوران بھی اسرائیل نے 2 ایٹم بم تیار حالت میں ٹرکوں پر رکھے ہوئے تھے۔ اسرائیلیوں کا خیال تھا کہ اگر عرب فورسز نے کوئی بڑا حملہ کیا اور اسرائیل اپنا دفاع نہ کر سکا تو ان بموں کو میدان جنگ میں استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اس جنگ میں اکیلے اسرائیل نے صرف 6 روز میں عرب ممالک کے مشترکہ حملوں کو ناکام بنا دیا تھا اور اسی لیے ان بموں کے استعمال کی نوبت ہی نہیں آئی۔ اس جنگ کے بعد اسرائیل کے ایٹمی پروگرام میں شدت آ گئی اور اس نے تیزی سے ایٹم بم بنانا شروع کر دیے۔ 1969 کے آتے آتے امریکی حکومت کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ اسرائیل ایٹمی صلاحیت حاصل کر چکا ہے، لہذا اسی سال اس وقت کے امریکی صدر رچرڈ نکسن اور اسرائیل کی وزیر اعظم گولڈا میئر کے درمیان یہ خفیہ معاہدہ طے پایا کہ اگر اسرائیل اپنا ایٹم بم خفیہ رکھتا ہے اور کوئی نیوکلیئر ٹیسٹ نہیں کرتا تو امریکہ بھی اس کے ایٹمی پروگرام کو نظر انداز کرے گا اور اس پر NPT یعنی نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی پر دستخط کرنے کے لیے دباؤ نہیں ڈالے گا۔ NPT کا معاہدہ 1970 میں نافذ ہوا تھا، جس کا مقصد جوہری ہتھیاروں کا پھیلاؤ روکنا اور جوہری توانائی کے صرف پرامن مقاصد کے لیے استعمال کو یقینی بنانا ہے۔ اس معاہدے کے تحت دنیا میں صرف 5 عالمی طاقتوں کو جوہری طاقت تسلیم کیا گیا ہے، یعنی امریکہ، برطانیہ، فرانس، روس اور چین۔ یہی 5 ممالک اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے مستقل ارکان بھی ہیں۔
یہ تمام ممالک 1967 سے قبل اپنے اپنے بموں کے جوہری تجربات کر چکے تھے، جو NPT کے معاہدے کے تحت جوہری طاقت تسلیم کیے جانے کی ڈیڈ لائن ہے۔ اسرائیل دنیا کے ان 5 ملکوں میں شامل ہے جنہوں نے اب تک NPT پر دستخط نہیں کیے ہیں۔ دستخط نہ کرنے والے دیگر 4 ملک پاکستان، بھارت، شمالی کوریا اور جنوبی سوڈان ہیں۔ ان میں سے پاکستان، بھارت اور شمالی کوریا تینوں ایٹمی تجربات کر چکے ہیں اور اب غیر تسلیم شدہ نیوکلیئر پاورز ہیں۔ ان ملکوں کے NPT سائن نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ پھر انہیں بھی اپنے جوہری ہتھیار ختم کرنا پڑیں گے، جو ان 4 ملکوں کو منظور نہیں۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ ایران NPT پر دستخط کر چکا ہے، لیکن اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کا الزام ہے کہ ایران اس معاہدے کا سگنیٹری ہونے کے باوجود ایٹم بم بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایران کی حکومت اس الزام کو مسترد کرتی آئی ہے۔ ماضی میں کئی عرب ملکوں کو NPT سے متعلق اسرائیل کو دی جانے والی چھوٹ پر اعتراض رہا ہے، اور بعض ریاستیں یہ بھی کہتی رہی ہیں کہ اگر اسرائیل کو کھلی چھوٹ دی گئی تو وہ خود NPT سے نکل جائیں گی۔ لیکن اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے قیام کی حالیہ دور کے بعد اب کوئی عرب ملک اسرائیل کی جوہری صلاحیت پر اعتراض نہیں اٹھاتا۔ اسرائیل کے ایٹمی پروگرام کے لیے سب اچھا چل رہا تھا۔ امریکہ کی آشیرواد کے بعد باقی دنیا نے بھی اسرائیلی ایٹمی پروگرام کی طرف سے آنکھیں بند کر لی تھیں کہ اچانک 1986 میں ہونے والے ایک واقعے نے دنیا کو جھنجھوڑ دیا۔ برطانوی اخبار سنڈے ٹائمز نے 5 اکتوبر 1986 کو اسرائیل کے ایٹمی پروگرام پر ایک تفصیلی رپورٹ شائع کی۔ اس رپورٹ کی بنیاد ڈیمونا کے ایک سابق ٹیکنیشین مردخائی ونونو کی جانب سے دی جانے والی تفصیلات اور تصاویر تھیں، جس نے اسرائیل کے ایٹمی پروگرام کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ ونونو کے ان انکشافات سے واضح ہوا کہ اسرائیل نہ صرف ایٹمی ہتھیار رکھتا ہے بلکہ وہ ہائیڈروجن بم بھی بنا چکا ہے، جو ایٹم بم سے بھی زیادہ تباہ کن ہوتا ہے۔ ونونو کا موقف تھا کہ وہ بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کا مخالف ہے اور اسی لیے اسرائیل کے ایٹمی پروگرام کو درست نہیں سمجھتا۔ اس انکشاف کے بعد بھلا اسرائیل ونونو کو کیسے معاف کر سکتا تھا؟ اسے سبق سکھانے کی ذمہ داری اسرائیلی خفیہ ادارے موساد کو سونپی گئی۔ ونونو کو اٹلی سے اغوا کر کے خفیہ طور پر اسرائیل لایا گیا، جہاں اس پر جاسوسی اور غداری کے الزامات کے تحت مقدمہ چلایا گیا اور 18 سال قید کی سزا سنا دی گئی، جن میں سے 11 سال اس نے قید تنہائی میں کاٹے۔ ونونو کو انسانی حقوق کی تنظیموں نے ضمیر کا قیدی قرار دیا اور انہیں اسرائیل کے ایٹمی پروگرام کا پردہ چاک کرنے پر کئی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ ایٹمی ہتھیاروں سے متعلق ریکارڈ رکھنے والے بین الاقوامی ادارے اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق اسرائیل ایٹمی ہتھیاروں کی تعداد کے اعتبار سے 9 نیوکلیئر پاور اسٹیٹس میں 8ویں نمبر پر ہے۔ سپری کے مطابق اسرائیل کے پاس اندازاً 90 نیوکلیئر ہتھیار ہیں۔ فہرست میں اس سے نیچے صرف نارتھ کوریا ہے، جس کے بارے میں اندازہ ہے کہ اس کے پاس 50 نیوکلیئر وار ہیڈز موجود ہیں۔ فہرست میں اس سے اوپر پاکستان اور بھارت ہیں، جن کے پاس بالترتیب 170 اور 180 نیوکلیئر ہتھیار ہیں۔ لیکن یہ سب اندازے ہیں، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی ملک اپنے نیوکلیئر اسٹاک پائلز کی درست تعداد نہیں بتاتا۔ کئی ماہرین کا خیال ہے کہ اسرائیل کے پاس اتنا فضائی مٹیریل موجود ہے کہ وہ مزید 200 سے 300 نیوکلیئر ہتھیار تیار کر سکتا ہے۔ عالمی امن کے لیے سرگرم کردار ادا کرنے والے امریکہ کے سابق صدر جمی کارٹر نے 2014 میں ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ شاید اسرائیل کے پاس 300 یا اس سے بھی زیادہ نیوکلیئر ہتھیار موجود ہیں۔ سپری کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسرائیل نے حال ہی میں ڈیمونا کے ایٹمی مرکز کو اپ گریڈ کیا ہے، جس کے بعد وہاں سرگرمیوں میں تیزی آئی ہے۔ لیکن اسرائیل کی اصل قوت اس کے جوہری ہتھیاروں کی تعداد نہیں بلکہ اس کے حملہ کرنے کی صلاحیت ہے۔ اسرائیل 3 طرح سے جوہری حملے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے: گراؤنڈ لانچر سے فائر کیے جانے والے میزائلز کے ذریعے، لڑاکا طیاروں کے ذریعے اور آبدوزوں کے ذریعے۔ اس کا موازنہ اگر آپ پاکستان سے کریں تو پاکستان کے پاس صرف زمین سے فائر کیے جانے والے میزائلوں یا لڑاکا طیاروں کے ذریعے نیوکلیئر حملے کی صلاحیت ہے۔ پاکستان کے پاس نیوکلیئر اٹیک کی صلاحیت رکھنے والی آبدوز نہیں۔ اس کے برعکس اسرائیل کے پاس نصف درجن جرمن ساختہ ڈولفن کلاس آبدوزیں موجود ہیں، جو نیوکلیئر وار ہیڈز والے کروز میزائل فائر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اسرائیل کی یہ بحری صلاحیت اسے سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی رکھنے والی عالمی طاقتوں کی صف میں کھڑا کر دیتی ہے۔ سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی کا مطلب ہے کسی ایسی صورت میں جوابی وار کی صلاحیت جب کوئی دوسری نیوکلیئر طاقت آپ کے ملک پر ایسا بڑا جوہری حملہ کر دے کہ آپ کی اپنی سرزمین سے جوابی وار کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جائے۔ اب اسرائیل بھی چونکہ پاکستان کی طرح لمبائی میں واقع ایک ملک ہے جس کے پاس زیادہ اسٹریٹجک ڈیپتھ نہیں، تو ایسے میں یہ سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی اسے انتہائی مضبوط دفاعی قوت بناتی ہے۔ اس کے علاوہ بعض رپورٹس یہ بھی بتاتی ہیں کہ اسرائیل کے پاس سوٹ کیس بامز، نیوٹرون بامز
الیکٹرو میگنیٹک پلس پیدا کرنے والے ویپنز اور دیگر چھوٹے اسٹریٹجک ہتھیار بھی ہیں۔ لیکن اتنے زیادہ نیوکلیئر ہتھیار ہونے کے باوجود ایک عام تاثر یہ ہے کہ اسرائیل نے کبھی ایٹمی تجربہ نہیں کیا، کم از کم اسرائیل کا یہی موقف ہے۔ لیکن ویڈیو یہاں تک دیکھنے کے بعد آپ یہ نتیجہ تو اخذ کر ہی چکے ہوں گے کہ اسرائیل کتنا قابل اعتبار ہے۔ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ اسرائیل نے گزشتہ 50 برسوں کے دوران اپنے جنوبی صحرا میں بعض زیر زمین تنصیبات میں کئی ایٹمی تجربات کیے ہیں۔ 1979 میں نیوکلیئر دھماکے ڈیٹیکٹ کرنے والے ایک امریکن سیٹلائٹ نے اس مقام پر ایک ڈبل فلیش یعنی روشنی کے 2 پے در پے دھماکے نوٹ کیے جہاں بحر اوقیانوس اور بحر ہند ملتے ہیں۔ اس وقت بعض سائنسدانوں نے یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ یہ دھماکے اسرائیل کے نیوکلیئر ٹیسٹ کا نتیجہ تھے جو اس نے غالباً جنوبی افریقہ کی اس وقت کی سفید فام نسل پرست حکومت کے تعاون سے کیے۔ اسرائیل نے حسب روایت اس واقعے سے کسی تعلق کی تردید کی تھی۔ اس وقت کے امریکی صدر جیمی کارٹر کے دور کی بعض سرکاری دستاویزات 2010 میں ڈی کلاسیفائی ہوئیں تو پتہ چلا کہ اس وقت کی امریکی حکومت کو بھی تقریباً یقین تھا کہ یہ دھماکے اسرائیل کے ایٹمی تجربے کا نتیجہ تھے۔ اور اب سمجھتے ہیں اسرائیل کا نیوکلیئر ڈاکٹرائن، یعنی وہ پالیسی کہ اسرائیل کب، کیوں اور کن حالات میں اپنے جوہری ہتھیار استعمال کر سکتا ہے۔ اسرائیل کے نیوکلیئر ڈاکٹرائن کے 3 اہم نکات ہیں۔ نمبر 1، اسٹریٹجک ایمبیگوٹی، یعنی اسرائیل کبھی بھی نیوکلیئر ہتھیاروں کی موجودگی کی تصدیق یا تردید نہیں کرے گا۔ جان بوجھ کر اختیار کیے جانے والے اس ابہام کی وجہ سے جہاں ایک طرف اسرائیل کے دشمن محتاط رہتے ہیں، وہیں اسرائیل بین الاقوامی دباؤ سے بھی بچا رہتا ہے۔ نمبر 2، ڈیٹرنس بذریعہ سیمسن آپشن۔ اسرائیل کی ریاست اس خوف پر قائم ہے کہ اس کے وجود کو ہر جانب سے خطرہ ہے۔ اسرائیلی ڈاکٹرائن میں سیمسن آپشن کا مطلب ہے کہ اگر اسرائیل کے وجود کو خطرہ ہوا تو وہ پوری قوت سے اپنے دشمن پر نیوکلیئر حملہ کرے گا، چاہے اس حملے کا خود اسرائیل کو ہی کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو۔ نمبر 3، دفاعی حملے یعنی بیگن ڈاکٹرائن۔ اسرائیل کی یہ طے شدہ پالیسی ہے کہ وہ خطے میں موجود اپنے کسی دشمن ملک کو نیوکلیئر ہتھیار حاصل نہیں کرنے دے گا، اور اگر ضرورت پڑی تو اس مقصد کے لیے فوجی کارروائیوں سے بھی دریغ نہیں کرے گا۔ اسرائیل اپنی اس پالیسی پر اب تک 3 بار کھلم کھلا عمل درآمد کر چکا ہے۔ سن 1981 میں اسرائیلی فضائیہ نے عراق کے اوسراق ایٹمی ری ایکٹر پر بمباری کر کے اسے تباہ کر دیا تھا، جس کے بارے میں اسرائیل کو شبہ تھا کہ شاید عراقی حکومت وہاں نیوکلیئر ویپنز پر کام کر رہی ہے۔ اسی طرح 2007 میں اسرائیل نے ایک فضائی حملے میں شام میں ایک مشتبہ جوہری تنصیب کو نشانہ بنایا تھا۔ بعد ازاں جوہری توانائی کی عالمی ایجنسی نے کہا تھا کہ آثار بتاتے ہیں کہ نشانہ بننے والی تنصیب ایک غیر اعلانیہ نیوکلیئر ری ایکٹر تھا جسے شام کی حکومت شمالی کوریا کے تعاون سے تیار کر رہی تھی۔ اسرائیل کا ایران پر حالیہ حملہ بھی اسی بیگن ڈاکٹرائن کے تحت آتا ہے، کیونکہ اسرائیل کا موقف ہے کہ ایران جوہری ہتھیار بنانے کے قریب پہنچ گیا تھا۔ ان کھلم کھلا جارحانہ کارروائیوں کے علاوہ اسرائیل ایران کے جوہری پروگرام پر سائبر اٹیک بھی کرتا رہا ہے، جبکہ اسرائیلی خفیہ اداروں پر ایران، عراق اور خطے کے دیگر ممالک کے نیوکلیئر سائنسدانوں پر قاتلانہ حملوں کے الزامات بھی عائد کیے جاتے رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر خود اسرائیل کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں تو کیا اس کے پاس ایران جیسے ممالک پر حملہ کرنے کا کوئی اخلاقی یا قانونی جواز ہے؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ عالمی سیاست میں اخلاقیات یا قوانین کی کوئی حیثیت نہیں۔ حیثیت ہے تو طاقت کی، قوت کی اور تعلقات کی۔ اگر آج ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہوتے تو شاید اسرائیل اور خود امریکہ بھی اس کی فضاؤں میں نہ یوں نہ رہے ہوتے اور نہ ایرانی سرزمین کو پامال کر رہے ہوتے۔ اور اگر ایران نے بھی خطے کے دیگر ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے ہوتے اور اپنا انقلاب برآمد کرنے کی کوشش نہ کی ہوتی تو شاید وہ بھی اسرائیل کے لیے اتنا ترنے والا ثابت نہ ہوتا۔